नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम सामीन मोहतरम, गुज़िश्ता किस्त में आपने दज्जाल के ख़ुरूज के हवाले से महफूज जगहों का ज़िक्र समाअत किया और आपने ये भी जाना कि दज्जाल बैतुल मुक़द्दस के मुसलमानों को मुहासरे में लेगा। आज की इस किस्त में हम इंशाअल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का ज़िक्र करेंगे और दज्जाल के ख़ात्मे की बात करेंगे। चुनांचे हज़रत काब अहबार से रवायत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरक़ी दरवाज़े के नज़दीक वाले मीनारे के पास उतरेंगे। वो उस वक्त जवान होंगे, रंग सुरख होगा। इनके साथ दो फरिश्ते होंगे जिनके कंधों को पकड़कर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। इनका सांस या इनकी खुशबू जिस भी काफर तक पहुँचेगी वो मर जाएगा, जबकि इनका सांस ता हद्दे निगाह पहुँचेगा और आपका सांस जब दज्जाल तक पहुँचेगा तो वो मोम की तरह पिघलेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर बैतुल मुक़द्दस में मौजूद मुसलमानों के पास जाएंगे जिन्हें दज्जाल को कत्ल करने के बाद आप वहाँ मुहासरे से निकालेंगे। नीज़ इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक नमाज अदा करेंगे। इसके बाद वो ख़ुद इमामत करवाएंगे। यही मुल्हमातिल कुबरा है। इसके बाद बाकी मांदा नसरानी इस्लाम कबूल कर लेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में इसके बाद भी ज़िंदा रहेंगे और अहले ईमान को जन्नत के दर्जात की खुशखबरी सुनाएंगे। दुर्र मंसूर इमाम स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब में जिल्द 2 में इस हदीस मुबारक का नंबर 245 है, जबकि कंज़ुल अमाल में इस हदीस मुबारक का नंबर 38,861 है। इमाम तबरानी की मोजम में भी इस हदीस मुबारक को रकम किया गया और तारीख़ कबीर में जिल्द 4 में इसका हवाला नंबर 233 है। इसी तरह हज़रत अम्मार बिन मुग़ीरा से रवायत है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर ये बयान किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की खातिर मसाजिद की तजदीद की जाएगी। आप अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे और जिज़िये को मौकूफ़ कर देंगे। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा ने इस हदीस मुबारक को रकम किया है और ये जिल्द 7 है और हवाला नंबर 494 है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। जब दज्जाल इनको देखेगा तो मोम की तरह पिघलेगा। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और यहूदी दज्जाल को छोड़कर मुंतशिर हो जाएंगे, यहाँ तक कि पत्थर बोलेगा, ए बंदा मुस्लिम, मेरे पास यहूदी है, आकर इसे कत्ल कर दो। इस हदीस को भी मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा ने रकम किया और इसका हवाला नंबर भी वही है, यानी 494 और जिल्द ये 7 है। इसी तरह हज़रत काब अहबार से रवायत है कि दज्जाल मुसलमानों का बैतुल मुक़द्दस में मुहासरा करेगा। इसके सबब इन्हें सख्त भूख लग जाएगी, यहाँ तक कि वो लोग भूख के बायस अपनी कमानों के तार चबा डालेंगे।
ان کی یہی حالت ہوگی کہ انہیں الصبح ایک آواز سنائی دے گی، آپس میں کہیں گے کہ یہ تو کسی شکم شیر کی آواز ہے۔ جب نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نماز کی تکبیر کہی جائے گی، لہٰذا امام المسلمین خلیفۃ المسلمین حضرت امام مہدی علیہ السلام پیچھے لوٹیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے آپ ہی آگے بڑھیے، کیونکہ آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام لوگوں کو نماز فجر پڑھائیں گے، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی امامت کروائیں گے۔ الحاوی السیوطی میں اس روایت کا نمبر 84 ہے اور یہ جلد دوم ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں، بطور قاضی و منصف وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، اور مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی اسے لینے والا نہ ہوگا۔ کتاب الفتن از نعیم بن حماد میں اس روایت کا نمبر 1336 ہے۔ سنن ابی داؤد، مسند امام احمد بن حنبل، ابن حبان، مستدرک للحاکم، ابو امردانی و دیگر کتب میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کے بعد اس قدر امن و امان ہوگا کہ موذی جانور بھی دوسرے جانوروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ اکٹھے کھیلیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ایسا امن و ایمان اور انصاف کا مثالی دور ہوگا کہ انسان تو انسان، جنگل کے درندے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال ملعون کو کہاں قتل کریں گے، اس حوالے سے آئیے حدیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت عجمہ بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن مریم علیہ السلام باب لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور اس کا نمبر ہے 2244۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی المسند جلد 3 میں اس کا نمبر ہے 420، ابو امردانی کی جلد 6 ہے اور اس کا حوالہ نمبر ہے 699۔ اسی طرح مصنف عبدالرزاق کی جلد 11 ہے اور اس کا حوالہ نمبر ہے 398۔ ابن حبان کی الصحیح کی جلد 8 ہے اور اس کا حوالہ نمبر 286 ہے۔ اسی طرح معجم طبرانی میں بھی اس حدیث مبارکہ کو رقم کیا گیا ہے اور یہ جلد 19 ہے اور حوالہ نمبر 444 ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال ملعون کو قتل کریں گے۔ خیال رہے کہ یہ بات گزشتہ اقساط میں اور کئی ایک موقعوں پر بندہ ناچیز نے عرض کی کہ لد، جسے انگلش میں لارڈ کہا جاتا ہے، یہاں آج کل اسرائیل کا ایک ایئرپورٹ موجود ہے۔ تو اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال ملعون کو قتل کریں گے۔
اسی طرح حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر سنے گا تو بھاگ نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کا پیچھا کریں گے تو باب لد کے پاس اسے جا پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اس وقت ہر ایک چیز دجال کے ساتھیوں کا پتہ بتا دے گی اور کہے گی اے مومن یہ کافر ہے جو میرے پاس چھپا ہوا ہے۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1330 ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد سے 17 گز پہلے قتل کریں گے، یعنی ابھی اس دروازے سے یہ 17 گز دور ہوگا، اس جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی، باطنی اور علم لدنی پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے ایگزیکٹ اس جگہ کا بتایا جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال ملعون کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ آپ نے گز تک بتا دیے کہ اتنے گز کا فاصلہ باب لد سے ہوگا۔ کنز الامال میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 38834۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پالیں گے اور قتل کر دیں گے، اور جس جگہ قتل کریں گے یہ لد کا مقام ہوگا۔ اسی طرح سالم بن عبداللہ عمر کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ایک یہودی سے کچھ پوچھا تو اس نے بتا دیا، تو آپ نے فرمایا میں تیری آزمائش چاہتا تھا، اب مجھے دجال کے بارے میں بتاؤ۔ وہ بولا، یہود کے معبود کی قسم، ابن مریم لد کے صحن میں دجال کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ نے رقم کیا اور اس کا نمبر جلد 7 ہے اور اس کا نمبر 493 ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہود کے اہل علم حضرات کو بھی دجال کے بارے میں علم تھا، اور دجال کا ذکر دیگر انبیاء کے صحیفوں میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود تھا۔ جبھی اس یہودی عالم نے قسم کھا کر یہ بتایا کہ باب لد پر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ آپ نے احادیث مبارکہ اور روایات سماعت فرمائیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر سن کر دجال ایک تو بھاگے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کی سانس سے بھی دجال موم کی طرح پگھلے گا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ جب حق آ جائے تو پھر باطل مٹ جاتا ہے۔ دجال جس کے پاس اس قدر استدراجی قوتیں ہوں گی، جیسا کہ ہم نے گزشتہ اقساط میں عرض کیا، یہاں تک کہ وہ سورج کو بھی روک سکے گا، اتنی اللہ اس کو قوت دے گا، لیکن وہ شر کے لیے استعمال کرے گا اور دن کے اوقات تک بدل ڈالے گا، اور پھر 4 مقدس جگہوں کے علاوہ ہر جگہ پر دندناتا پھرے گا اور مسلمانوں کو بے حد پریشان اور تنگ کرے گا،
اور عراق پر 2 سال اس طرح کی حکومت کرے گا کہ ہر شخص اس کے انصاف کے گن گائے گا، پھر اس کے پاس اس طرح کی استدراجی صلاحیتیں ہوں گی کہ جس شخص کو اپنا ہمنوا بنانا چاہے گا اس کے مردہ لوگوں کو شیاطین کے روپ میں ان کے سامنے پیش کرے گا اور یوں ان کو اپنا ہمنوا بنا لے گا، اور اسی طرح پھر اس کا لشکر شام سے گزرے گا اور مسلمان مجبور ہوں گے پہاڑ کی پناہ لینے پر، اور اردن اور بیت المقدس، مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے علاوہ ہر جگہ مسلمان اس کے شر سے محفوظ نہیں ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دجال کا زوال اور اس کا خاتمہ شروع ہو جائے گا، اور آپ کے سانس سے بھی یہ پگھلنا شروع کرے گا، یہاں تک کہ بھاگتا بھاگتا لد کے مقام تک پہنچے گا، جہاں آج کل اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے۔ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملعون کو قتل کر ڈالیں گے۔ یوں دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اور مسلمانوں کی روئے زمین پر حکومت ہوگی، جیسا کہ گزشتہ اقساط میں آپ نے یہ بھی بصراحت گفتگو سماعت کی کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام دوم کا دور ہوگا، اور یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اول کے خلیفہ اور جانشین ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں اس قدر انصاف کا بول بالا ہوگا کہ روئے زمین پر انسان تو انسان، جنگل کے درندے بھی آپس میں دیگر جانوروں کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، اور مال اور اس کی اس قدر فراوانی اور کثرت ہوگی کہ کوئی مال لینے والا نہ ملے گا، یہاں تک کہ جزیہ موقوف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جس چیز نے یورپ کو اور کرسچین کمیونٹی کو خراب کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں چیزوں کو ختم کر ڈالیں گے۔ یعنی عقیدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صلیب کا عقیدہ یہ زہر قاتل ہے عیسائیوں کے لیے، اور یہ ایک بنیادی اختلاف ہے عیسائیوں اور مسلمانوں میں۔ اور کلچر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یورپ میں تمام تر خباثت، فحاشی، عریانی، زناکاری، اس سب کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جس جانور کا بطور خاص نام لے کر اس کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا، آج یورپ میں اسی کا گوشت سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اور جس طرح ہمارے ہاں حلال جانوروں کے باڑے ہیں، اسی طرح اس پلید جانور کے باڑے یورپ میں جا بجا ان کے ملکوں میں موجود ہیں، اور اس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس جانور کی جو رذیل خصلت ہے وہ انسانوں میں بھی در آتی ہے، اور انسان مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ رشتوں کی تمیز بھول جاتا ہے، اور بچے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ دراصل کس کا نطفہ ہے اور کون اس کا اصل باپ ہے۔ یورپ میں اس تمام تر خباثت، فحاشی اور بدکاری کی وجہ خنزیر کا بکثرت کھانا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور خاص خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ ڈالیں گے، تاکہ انسانیت کو اور خاص طور پہ کرسچین ورلڈ کو، جو نام کی حد تک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کی دعوے دار ہے، لیکن اعمال یکسر الٹ ہیں، اور عقیدے کے اعتبار سے بھی اور خوراک کے اعتبار سے بھی وہ بدکار رذیل یہودی ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ آج اس ثقافتی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے،
جب سے انہوں نے خنزیر کو خوراک میں شامل کیا تب سے یہ مادر پدر آزاد ہو گئے اور ہر طرح کی خباثت ان کے ملکوں میں عام ہو گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک مثالی دور کا آغاز ہوگا اور تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور یہودی جو ہیں یہ سب مارے جائیں گے اور دنیا سے یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب روئے زمین پر صرف ایک ہی الہامی مذہب کے ماننے والے رہ جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ اور سچا دین ہے، یعنی دین اسلام۔ یہودی مکمل طور پر نیست و نابود ہو جائیں گے، جبکہ جو عیسائی بچیں گے ان جنگوں کے بعد وہ سب اسلام قبول کر لیں گے۔ یوں الہامی مذاہب کے ماننے والوں میں سے صرف مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں زندہ ہوں گے، اور آپ کے دور حیات میں اسلام کا کلمہ پوری روئے زمین پر نافذ ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر دنیا میں ایک عظیم الشان اسلامی ایمپائر کو قائم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ کتنے سال زندہ رہیں گے اور آپ کی حیات طیبہ کے مزید کیا اہم واقعات ہوں گے، ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور خاص طور پر آپ کے دور میں جو ایک بڑا واقعہ پیش آئے گا، چونکہ الہامی مذاہب یا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام کے پیروکار تو رہ جائیں گے، باقی سب مذاہب ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک قوم ایسی ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد پھر پوری شدت کے ساتھ خروج کرے گی۔ یہ کون سی قوم ہوگی اور اس کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، اور کیا مسلمان اس کے خلاف جہاد کریں گے یا کچھ اور ہوگا، یہ سب انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں عرض کریں گے۔ اس قسط میں اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام۔